أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा है सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 31, जिसका हम तर्जुमा और तफसीर करेंगे। ला जुनाहा, नहीं है गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इन अगर तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुम तलाक दे दो औरतों को, मालम बच्चे इसके पहले से, मालम के तमस्सुहुन्ना, कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो, औ तफरीदू लहुन्ना फरीदतन, और या महर मुकर्रर ना किया हो, व मत्तिऊहुन्ना, तो उन्हें कुछ खर्च दे दो, अलल मूसी, खुशहाल शख्स पर, कदरहू, उसकी हैसियत के मुताबिक, व अलल मुक़तिरी, और तंगदस्त पर, कदरहू, उसकी हैसियत के मुताबिक, मताअम बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च देना, हक़्क़न, लाजिम कर दिया गया है, हक़ कर दिया गया है, अलल मुहसिनीन, नेकोकारों पर। हम चूँकि पिछले रुकुओं में तलाक़ के मुतालिक जो है अहकामात पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर तलाक़ की एक और किस्म आई है, और ये है कि औरतों को रुख़्सती से कबल, यानी हाथ लगाने से कबल तुम तलाक़ दे दो। ये निकाह हुआ लेकिन रुख़्सती नहीं हुई, तो तुम्हारे पर कोई गुनाह नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ शादी नहीं करनी या इस औरत के साथ घर नहीं बसाना, तो कोई मसला नहीं है, तुम उनको तलाक़ दे दो। अगर तुम्हारे इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर, ख़ानदानों के रंजिशों की बुनियाद पर, या किसी भी हवाले से तुम उसको तलाक़ दे दो, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि तुमने उनको रुख़्सत ना कराया हो। यानी रुख़्सती से पहले सिर्फ़ निकाह हुआ है, रुख़्सती नहीं हुई, तो उससे रुख़्सती से पहले अगर आप तलाक़ दे देते हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन महर चूँकि मुकर्रर नहीं हुआ, तो उस बेचारी को जो तलाक़ का दाग लगा, कुछ तो कम्पनसेट किया जाए। लिहाजा उसके लिए कहा कि नेकोकार लोगों पर, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनके ऊपर लाजिम कर दिया गया, जो नेकोकार हैं, पाकबाज हैं, तो एहसान करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ये लाजिम कर दिया गया है कि वो अपनी माली हैसियत के मुताबिक उस औरत को कुछ ना कुछ खर्च दे दें। कुछ ना कुछ खर्च से मुराद चूँकि महर मुकर्रर नहीं हुआ, तो वो कम से कम जो है इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक वो ये है, या और हज़रत इब्न अब्बास के नज़दीक भी, कि कम से कम जो है एक कपड़ों का जोड़ा तो लाजमी हो, और मालदार हैसियत अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, और कम हैसियत शख्स यानी तंगदस्त शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। मालदार में ऐसे में हम देखते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ऐसा उनके साथ मामला पेश आया, तो उन्होंने 20,000 दिरहम का अतिया दिया था उस औरत को। इसी तरह काज़ी शुरह ने 500 दिरहम का अतिया उस औरत को दिया था। अच्छा, उसके बाद है व इन तल्लक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना, और अगर तुम उन्हें तलाक़ दे दो, मिन क़ब्ली, इससे पहले कि तुम उन्हें हाथ लगाओ, वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना, और तुम उनके लिए महर मुकर्रर कर चुके हो, फ़रीदतन, कोई मतलब तुम मुकर्रर कर चुके हो फ़रीदतन उनके लिए महर, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, तो तुम्हें उसका आधा देना होगा, निस्फ़ देना होगा उसका जो तुमने मुकर्रर किया, इल्ला, सिवाय ये कि अन याफ़ूना, कि वो माफ़ कर दे, औ याफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो माफ़ कर दे जिसके हाथ में अक़्द निकाह यानी निकाह की गिरा है। यानी मर्द जो तलाक़ दे रहा है, जिसके हाथ में निकाह को कायम रखने का या निकाह को ख़त्म कर देने का की ताकत है, वो माफ़ कर दे। व अन ताफ़ू, और अगर तुम माफ़ कर दो, मर्दों के लिए सीगा इस्तेमाल किया कि अन ताफ़ू, और अगर तुम मर्द ही माफ़ कर दो, अक़रबू लित्तक़वा, तो ये परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है। अब ये दूसरी सूरत है कि इस सूरत में ये है कि रुख़्सती से कबल तलाक़ दे दी, निकाह हुआ, रुख़्सती से कबल तलाक़ दे दी, लेकिन महर मुकर्रर हुआ था। पहली सूरत ये थी कि रुख़्सती से कबल तलाक़ दी है लेकिन महर मुकर्रर नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। लिहाजा ऐसी सूरत में कहा कि मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक देगा,
اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ رخصتی سے قبل طلاق دے دی، نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا، آدھا جو ہے وہ لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد مرد کو بھی اور عورت کو بھی دونوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو عورت معاف کر دے اور اپنا آدھا حصہ نہ لے، یا مرد اپنا حصہ آدھا معاف کر دے۔ جو آدھا مہر تو عورت کو دینا لازمی تھا، آدھا مہر مرد کے پاس بچ رہا تھا، تو کہا کہ اگر وہ پورا دے دے تو اپنا حصہ معاف کر دے تو بھی اختیار ہے، اگر عورت معاف کر دے اپنا حصہ اور مہر نہ لے تو بھی اختیار ہے۔ اور لیکن ساتھ میں مردوں کو یہ کہا گیا ہے، چونکہ تم نے نکاح ختم کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں نکاح کا اختیار تھا، نکاح کو برقرار رکھنے کا بھی اور نکاح کو ختم کر دینے کا بھی، تو لہٰذا اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک عورت کو داغ لگ رہا ہے نا طلاق کا، بن بنائے وہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کو طلاق کا داغ لگ گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ کم از کم کمپنسیشن تو ہو اس کی۔ ایسی صورت میں تم کیا کرو کہ پورا مہر دے دو، یعنی اپنا آدھا حصہ بھی اس کو معاف کر دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت بھولو۔ یعنی احسان کرنا یعنی کہ طلاق دے دی تو آپ اس کے اوپر الزامات لگائیں اور وہ آپ کے اوپر لگائے، یا وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، برا بھلا کہے اور اپنا حصے سے زیادہ طلب کرے، یا آپ جو ہیں اس کا حصہ بھی روک لینا چاہیں، یعنی کوئی بھی صورت بنے، تو کہا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہم نے احکامات پڑھے ہیں ان میں 4 صورتیں جو ہیں وہ طلاق کی سامنے آئی ہیں۔ ان میں ایک صورت یہ ہے کہ مہر مقرر بھی نہیں ہوا، نہ مہر مقرر ہوا نہ رخصتی ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ عورت کو کچھ مال و متاع دینا ہوگا، وہ صاحب ثروت شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مہر مقرر ہوا، نکاح ہوا، لیکن رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی۔ ایسی صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی مرد اور عورت دونوں کے اوپر اختیار ہے کہ عورت چاہے تو معاف کر دے اور مرد چاہے تو اپنا حصہ معاف کر کے پورا مہر دے دے، ٹھیک ہے۔ عورت کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا حصہ معاف کر دے اور مہر نہ لے، یا دوسرا آپشن یہ تھی کہ مرد اپنا حصہ معاف کر دے، جو آدھا مہر اس کو بچ رہا ہے تو لہٰذا وہ پورا دے دے، اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ آپ پورا دے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا، وہ بھی اپنا حصہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ بھی، تو پھر ایسی صورت میں آدھا مہر اس عورت کو دینا ہوگا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا، نکاح ہوا، رخصتی بھی ہوئی، وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہے بھی، ان کے درمیان حقوق کے زوجین جو تھے وہ قائم ہوئے اور ازدواجی حقوق کی ادائیگی بھی ہوئی، پھر طلاق ہو گئی۔ ایسی صورت میں پورا مہر دینا پڑے گا، چونکہ وہ عورت آئی آپ کے پاس، آپ سے اس نے پختہ عہد لیا تھا بے وفائی نہ کرنے کا، لیکن آپ نے اس کو طلاق دے دی، تو لہٰذا پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایسی صورت میں جو کچھ بھی تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی ہوئی اور دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہے بھی، آپس کے ان کے تعلقات بھی قائم ہوئے۔ ایسی صورت میں اب طلاق ہوئی ہے، تو چونکہ مہر مقرر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا ایسی صورت میں اس عورت کو مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ عورت کے خاندان کی عورتوں کے جو مہر مقرر کیے جاتے ہیں ان کے مطابق دینا ہوگا، یعنی عورت کی
بہن کا جو مہر مقرر ہوا، اس کی جو کزنوں کے چچا کی طرف سے جو کزنیں تھیں، پھوپھی کی طرف سے جو کزنیں تھیں، یا اس کے عورت کے خاندان کی جو عورتوں کے مہر مقرر ہوئے ہوں گے، ان کے مطابق اس کو مہر مثل لازمی دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، وہ پورا کا پورا دیا جائے گا، کمی بیشی کے بغیر۔ یہ 4 صورتیں ہمارے پاس طلاق کی سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ آپس میں بہرحال ناچاکیوں کی صورت میں، لڑائی جھگڑوں کی صورت میں، اختلافات کی صورت میں طلاق ہو گئی، تو کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت بھولو، انسان ہو، لہٰذا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور بہتان ترازی، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا پورے خاندان کو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں، اس طرح کی ایک دوسرے کو عیب جوئی مت کرو، خاموشی سے ٹھیک ہے، بن پاتا ہے رہو، نہیں بن پاتا طلاق دے کر الگ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا کوئی برا سلوک مت کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے معاملے کو بہرحال پھر بھی قائم رکھو، اس لیے کہ تم جو کچھ کرتے ہو تم صحیح کہہ رہے ہو یا غلط، اللہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اور حفاظت کرو نمازوں کی، نمازوں کی مطلب اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص کر درمیانی نماز کی، درمیانی نماز میں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے حوالے سے جو ہے بیان القرآن میں جو ہے وہ تھوڑا سا بیان یہ دیا گیا ہے کہ اس سے قبل، اس حکم سے قبل، یہ جو کہا نا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس سے پہلے جو ہے نماز میں بول چال، گفتگو، سلام کا جواب دینا اور کچھ کھانا پینا گویا کہ اس کی اجازت تھی، لیکن اس حکم کے بعد نماز میں کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، صرف اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، دنیاوی معاملات چھوڑ دو، تو اس احکام کے بعد جو ہے نماز میں بولنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سلام کا جواب دینا یا کوئی گفتگو کرنا، ہر چیز ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یہ مومن کی خاص صفت ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنی نمازوں کا نگہبان ہوتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، یہاں پر خصوصاً درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، یعنی اس سے پہلے 2 نمازیں، ایک دن کی 5 نمازیں، اور ان سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عصر سے پہلے 2 نمازیں آتی ہیں، فجر اور ظہر، اور عصر کے بعد بھی 2 نمازیں آتی ہیں، مغرب اور عشاء، یہ درمیانی نماز ہے۔ تو فجر ظہر ہر نماز ہی منافق کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن مومن کے لیے بھی عصر کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایک تو اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ورکنگ ٹائم ہوتا ہے، فل پیک پر اس ٹائم پر کام ہو رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی عروج پر ہوتی ہے، بندہ تھکا ہارا دفتر سے آتا ہے، لیٹتا ہے، ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اور بہت سارے اس کو مسائل جو ہیں اس وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں، آفس سے نکلا ہے، راستے کے 10 کام کرنے ہیں، تو اس طرح پہنچتے پہنچتے گھر میں نماز نارملی قضا ہونے کو ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی تو خاص کر۔ اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے وہ مشرکین کے لشکر کے لیے بددعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے حال پر رحم کرے یا اس کا برا ہو جس نے ہماری درمیانی نماز فوت کرا دی، یعنی عصر کی نماز جو ہے وہ فوت کروا دی تھی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے ہماری یعنی درمیانی نماز بھی قضا کرا دی، باقی تو ہوئی سو ہی، درمیانی نماز جس کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر کی۔ یہ تو ہے اس کا جنرل حکم۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ درمیانی نماز میں تقریباً ہر نماز ہی درمیانی نماز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ فجر کو دیکھ لیں، وہ عشاء اور ظہر کے درمیان میں آتی ہے، ظہر کو دیکھ لیں وہ فجر اور عصر کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے،
اور اسی طرح عصر کو دیکھیں تو اس سے تو پہلے 2 نمازیں پہلے ہیں، 2 بعد میں ہیں، یعنی وہ بھی درمیانی نماز ہے۔ اسی طرح مغرب کو دیکھیں تو عصر اور عشاء کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے، عشاء کو دیکھیں تو وہ مغرب اور فجر کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے، یعنی ہر نماز ہی درمیانی نماز ہوتی ہے۔ یہاں پر حکم دیا گیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز مین ہر نماز کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز کی، یعنی ہر نماز کی انسان کو جو ہے اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور نماز میں بولنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر وہ چیز جس سے نماز میں یہ لگے کہ نمازی نماز کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف ہے، تو ایسا ہر عمل نماز کو جو ہے باطل کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ نماز میں یکسوئی اور توجہ حاصل کی جائے اور نماز ادا کی جائے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کے احکامات چل رہے تھے، رضاعت کے اور عدت کے احکامات چل رہے تھے، ان کے بیچ میں نماز کا کیا تعلق بیچ میں آ گیا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے خانگی معاملات میں، اپنے نکاح اور طلاق کے معاملات میں، یہاں عدت کے معاملات میں، جبکہ گھریلو مسائل میں انسان الجھا ہوا ہو، طلاق چونکہ ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے، انسان کا گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، کار میں ہوتا ہے انسان، تو ایسے میں کہا کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کہیں حقوق اللہ میں کوتاہی نہ ہو جائے، لہٰذا کوشش کرو کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھو۔ آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے دنیاوی مسائل اور پرابلمز آپ کو اللہ سے غافل نہ کر دیں، لہٰذا حقوق اللہ کا خیال رکھو۔ دوسرا یہ بھی کہ ان ساری ٹینشنوں اور پریشانیوں میں اگر کوئی چیز آپ کو ریلیف دے سکتی ہے تو وہ نماز ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جانا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار بن جانا ہے۔ جو بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہو، اللہ کی اطاعت گزاری کرتا ہو، اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، اللہ کے آگے سربت سجود ہوتا ہو، وہ بندہ، اس سے امید کم ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں احسان کو شامل نہ رکھے گا، بلکہ اس کی نظر میں تو احسان زیادہ ہوگا۔ وہ اپنے تمام معاملات میں، آپ دیکھیں طلاق کے حوالے سے بھی اور پیچھے بھی جو بھی، کہ آپس میں احسان کرنے کو مت بھولو، آپس میں بہترین سلوک کو تم ہرگز نہ بھولو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو ہے تم کیا ہو کہ مت بھولو فضل کرنے کو، احسان کرنے کو، احسان کے روش اختیار کرنے کو، بہترین طرز عمل کرنے کو۔ یہ بہترین طرز عمل انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر تقوی موجود ہو، خوف خدا موجود ہو، خشیت الہی اس کے اوپر غالب ہو، عاجزی اور انکساری اس کی سیرت کا حصہ بن چکی ہو، اور وہ اللہ کے آگے جھکتا ہو، اطاعت گزار ہو، اور اس بات کا اس کو پختہ یقین ہو جائے۔ نماز جو ہے آپ کو اس بات کا پختہ یقین دلاتی ہے کہ آپ کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کی نیکیاں کرنے کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے گناہ کرنے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جو بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہوگا، اسے کم ہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں احسان کو شامل نہ کرے گا، بلکہ وہ اپنے معاملات میں احسان کو زیادہ شامل حال رکھے گا، وہ برائیوں کی طرف کم ہی مائل ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ طلاق کے چونکہ احکامات ہیں نا، تو طلاق کے احکامات میں نارملی آپ اپنے فیملی سیٹ اپ میں یا اپنے معاشرتی سیٹ اپ میں دیکھیں تو طلاق کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ وہ الزامات بھی ہوتے ہیں جو کہ پاسبل ہے یا جو کام جو ہے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں خام خواہ میں، جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا کہ جی طلاق کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فلاں سے چکر تھا، طلاق کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسری عورتوں کے پیچھے تھا، طلاق کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں غیر مرد آتے تھے، طلاق کی وجہ، یعنی بہت سارے بے شمار، یعنی وہ کام بھی انسان بول رہا ہوتا ہے جن کا کہ حقیقتاً وجود ہی کوئی نہیں ہوتا۔ طلاق چونکہ ناچاکی کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے، اختلافات کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا غصے میں انسان بہت سارے ایسے الزامات بھی لگا رہا ہوتا ہے صحیح الزامات کے ساتھ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسے میں کہا کہ ایسے کام نہیں کرنے، اور یہ کام کون نہیں کرے گا؟ وہ شخص جس کا تقوی مضبوط ہوگا، جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہوگا۔ لہٰذا کہا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ناچاکیاں ہیں، کوئی بھی اس طرح کی جو ہے ڈپریشن کی صورتحال ہے، تو ایسے میں کیا کرو؟ فوراً اللہ کے آگے جھک جاؤ
اور اللہ کے آگے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو تو دماغ ادھر ادھر کہیں اور ہے. کہاں قوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. پتہ چلے کہ تمہارے ہر روش سے، ہر حرکت سے عاجزی اور انکساری ٹپکتی ہوں. تمہارے رکوع میں، تمہارے قیام میں، تمہارے سجود میں، تمہارے تشہد میں، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں عاجزی اور انکساری چھلکتی نظر آتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تمہیں ڈر ہو تو فرجالن تو پیادہ، اور رکبانن یا سوار، ہر حال میں نماز ادا کرو. یعنی نماز جو ہے وہ تم نے ہر حال میں ادا کرنی ہے. فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم امن پاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کما ویسے ہی جیسے کہ علمکم، اس نے تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جبکہ تم اس سے پہلے نا واقف تھے. یہ حالت جنگ کے حوالے سے بھی آ گیا کہ یعنی کتنی بھی ٹینشن پریشانی کیوں نہ ہو، حالت جنگ میں آپ کو موت بھی نظر آ رہی ہو، تب بھی اس حالت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا. آپ پیادہ ہیں یعنی پیدل ہے تب بھی نماز ادا کرنی ہے، آپ سوار ہیں، سواریوں پر ہیں، تب بھی نماز ادا کرنی ہے. ہاں جب امن تو پھر کیسے، چاہے رخ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ پیدل ہیں یا سوار ہیں، جس حالت میں بھی ہیں آپ نے بہرحال جو ہے حالت خوف میں آپ کی جو کنڈیشن بھی ہے، جو حالت بھی ہے، آپ نے اس میں چاہے پیدل ہیں، سوار ہیں، قبلہ رو ہیں یا نہ ہیں، ہر حالت میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے. ایون یہاں تک کہ اگر رکوع اور سجود پراپر طور پہ نہیں بھی ہو سکتے تو اشارے سے بھی اگر کیا جائے نا رکوع اور سجود تو بھی ہو جائے گا، لیکن نماز بہرحال آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے. ہاں جب امن میں آ جاؤ، یعنی جب سکون میں آ جاؤ، حالت جنگ ختم ہو جائے، خوف ہراس کی فضا ختم ہو جائے، تو پھر اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے. یعنی نماز کا جو پراپر طریقہ ہے اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے. معلوم تکونوا تعلمون، جبکہ تم اس سے پہلے ناواقف تھے. حقیقتاً ہمیں شعور نہیں تھا کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے. پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم اس ہدایت کے مطابق اب اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ پھر وہی طلاق اور عدت کے معاملات چل رہے ہیں. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، پیچھے بیویاں، یعنی اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وفات پا جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دیں، متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ نان نفقہ متان، یعنی وہ بیوہ عورتوں کو متان نان نفقہ دیا جائے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراجی، بغیر نکالے. یعنی شوہر کے گھر میں ہی وہ رہیں گی، عدت وہیں کریں گی، وہیں رہیں گی، اور ان کو 1 سال تک نکالے بغیر ان کے نان نفقے کا بھی بندوبست کرنا ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اور پھر اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد وہ 1 سال کے بعد خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تم نے نہیں نکالنا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکلتی ہیں تو تم پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اور جو وہ کچھ کریں اپنے بارے میں، من معروف، دستور کے مطابق، یعنی نکاح کرنا چاہیں تو پھر وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں اپنے تئیں جو بھی معروف طریقے سے ہو، یعنی نکاح کے مطابق ہو، دستور کے مطابق ہو نکاح کی صورت میں، تو جو بھی وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں من معروف، تو دستور کے مطابق کریں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. قرآن کریم کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے. ناسخ کہا جاتا ہے اس کو جو دوسرے پہلے احکامات کو منسوخ کر دے، کینسل کر دے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس نے اپنے آنے کے بعد، قرآن کے احکامات کے آنے کے بعد جو سابقہ شریعتیں تھیں، وہ تورات، زبور، انجیل، یا اس کے علاوہ جو بھی مشرکین مکہ کے پاس آئے، جو بھی اس وقت کے رسوم و رواج تھے، ان کے مطابق عدت کے، طلاق کے جو بھی احکامات اس وقت چل رہے تھے، نکاح وغیرہ جو بھی تھا، ان ساروں کو کینسل کر دیا ناسخ کے مطابق. تو اس وقت عرب کے دستور کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے لیے تھا کہ وہ وصیت کرے 1 سال کے لیے.
کہ میری بیوی کو جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے متاع جو ہے، نان نفقہ جو ہے، اس کی ضروریات کا سامان جو ہے وہ اس کو فراہم کیا جائے۔ شروع میں اسلام نے بھی، ہم دیکھتے ہیں مکہ کے دور میں تو کوئی اس طرح کے احکامات تھے ہی نہیں، لہٰذا ان کو قائم رکھا۔ مدینہ آنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ سن 2 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، تو اس کے بیشتر احکامات جو ہیں نازل ہوئے ہیں، کچھ احکامات جو ہیں وہ پہلے یا کچھ بعد میں بھی نازل ہوتے رہے ہیں اور مناسبت سے اس صورت میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکم ہم جب کہ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لہٰذا اس حکم کے آنے سے پہلے تک اسلام نے بھی اس حکم کو برقرار رکھا تھا کہ مرنے والا، چونکہ اس وقت عورت کی اس معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں تھی، کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، لہٰذا جیسے ہی شوہر مرا اس کو، اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیتے تھے، جو بھی قابض ہو گیا، سارا مال و اسباب اس کا ہو گیا تھا۔ لہٰذا ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 1 سال تک جب تک وہ ان کا عدت پیریڈ ہے تو اس میں شوہر مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک کم از کم بھی نان نفقہ دیا جائے اور گھر سے نکالے بغیر، اور سال کی عدت بھی ہو اور نان نفقہ بھی دیا جائے۔ اب اس حکم کو جو ہے بعد کے آنے والے دونوں حکموں نے کینسل کر دیا، یعنی عدت کا حکم نے عدت کے حکم کو کینسل کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس حکم میں 2 حکم آ رہے ہیں، ایک یہ کہ 1 سال تک عدت کا بھی حکم آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے وراثت میں سے، شوہر کے ترکے میں سے۔ اب جب وہ دوسرا حکم آیا جس نے اس حکم کو منسوخ کیا، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں عدت کے حوالے سے، کہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ بیوہ عورت کی عدت ہے، اس کے بعد وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ دوسرا آیت میراث جو سورہ نساء میں نازل ہوئی، اس میں بیوی کو شوہر کی جائیداد سے وارث بنایا گیا، اس کے گھر سے، اس کے ترکے سے اس کو حصہ ملے گا۔ تو پہلے یہ تھا کہ اس کے گھر میں ہی، شوہر کے گھر میں ہی اس کو کہیں پر رہنے کی جگہ دی جائے، اب یہ ہے کہ اس کا اپنا حصہ ہے، شوہر کے گھر سے، شوہر کی جائیداد سے اس کو اپنا حصہ ملے گا۔ یہ آیت میراث جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی تھی، لہٰذا ایسی صورت میں جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی تب تک یہی تھا کہ عدت چاہے 4 ماہ 10 دن ہو یا 1 سال، یعنی پہلے 1 سال کا حکم تھا، پھر 4 ماہ 10 دن کا ہوا، لیکن شوہر کے ترکے میں سے بیوی کو ملتا کچھ نہیں تھا، لہٰذا کہا کہ مرنے والے جو ہیں وہ اس چیز کی وصیت کر دیں کہ کم از کم 1 سال تک تو میری بیوی کو میرے مر جانے کے بعد، یعنی بیمار ہے، ایسی حالت ہے، تو وہ وصیت کر دے کہ میرے گھر سے نکالے بغیر اس کو 1 سال تک جو اس کا نان نفقہ ہے وہ میرے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دونوں چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، یہ حکم جو ہے بعد میں منسوخ ہو گیا اور جو ہے آیت میراث کا بھی آ گیا کہ اب آپ کو جو ہے وصیت جو ہے وہ بیوی کے حق میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وصیت کا حکم جو ہے وہ ابھی بھی سٹل قائم ہے، لیکن وصیت ان کے بارے میں نہیں ہو سکتی جن کو اللہ تعالیٰ شریعت جو ہے حصہ دے رہی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے ہی شروع میں ہم نے احکامات پڑھے تھے کہ تم میں سے جو لوگ مرنے لگیں تو ان کو چاہیے، وفات پانے لگیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دیں، کن کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، کہ ان کو اتنا اتنا حصہ میرے ترکے میں سے دے دیا جائے۔ لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وصیت کے حکم کو قائم رکھا ہے، لیکن ساتھ میں یہ حکم لگا دیا کہ وہ شرعی وارث جن کو اس شخص کے مر جانے کے بعد آٹومیٹکلی شریعت حصہ دے رہی ہے، جن میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، جن کو شریعت خود حصہ دے رہی ہے، ان کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ وصیت جو ہے وہ غیر وارث کے حق میں ہوگی، یعنی یہ تو وارث ہے نا، مرنے والا وصیت کرے نہ کرے حصہ تو ان کو لازمی مل جائے گا، اور اس کی تقسیم بھی اللہ نے بتا دی کہ بیٹے کو جو ہے پورا حصہ ملے گا، بیٹے کو آدھا حصہ ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ ملے گا، والدین کو 6ٹھا حصہ ملے گا، یعنی ہر حصہ جو ہے اللہ نے ڈیفائن کر دیا۔ ایسی صورت میں اب جو ہے ان کو، جن کو اللہ تعالیٰ خود حصہ دے رہا ہے وارث کو، ان کے علاوہ غیر وارث جو ہیں، جیسے معاشرے کے یتیم ہیں، کوئی بہن بیوہ ہے، کوئی بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اس کی، یا کوئی اور بھائی جو ہے ضرورت مند ہے، کوئی بھی، یعنی جو غیر وارث ہیں، یعنی صحیح وارثوں کی موجودگی میں وہ لوگ جن کو حصہ شریعت نہیں دیتی مرنے والے کے حصے میں سے،
تو ایسے لوگوں کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اپنے کل مال سے 1/3 کی، یعنی 100 روپے میں سے 33 روپیز کی وصیت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقے کی وصیت کریں بغیر نکالیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں یعنی عدت پوری ہونے کے بعد، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، جو کچھ بھی وہ اپنے بارے میں کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، من معروف، معروف طریقے سے، اللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ طاقت رکھتا ہے اور اس نے یہ جو فیصلے دیے ہیں یہ حکمت پر مبنی ہے۔ والمطلقات، والمطلقات، اور متعلقہ عورتوں کے لیے، پھر وہی بات طلاق والی عورتوں کی بات ہو رہی تھی، متاع بالمعروف، نان نفقہ دستور کے مطابق ہے۔ متعلقہ عورت کون ہے؟ جس کو شوہر نے طلاق دی ہے، طلاق چاہے کوئی سی بھی دی ہے، عدت کے دوران اس کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، چاہے طلاق رجعی ہے، چاہے طلاق بائن ہے، کوئی بھی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں طلاق رجعی وہ جس میں شوہر جو ہے رجوع کر سکتا ہے، طلاق بائن وہ جس میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا۔ بہرحال کوئی سی بھی صورت ہو سکتی ہے، ان میں جو ہے شریعت کا جنرل حکم ہے کہ ان عورتوں کو دستور کے مطابق نان نفقہ دیا جائے۔ حقاً علی المتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے اوپر لازم ہے کہ تم نے طلاق دی ہے، عدت کے دوران تم رجوع کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ عدت تو وہ بہرحال تمہارے نکاح کے سے آزاد ہونے کی وجہ سے ہی کر رہی ہے نا، کہ تم نے طلاق دی ہے، لہٰذا ان کا نان نفقہ بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے اگر تم پرہیزگار ہو، تو اس بات کو سمجھو، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے احکام، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام جو ہے وہ واضح کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، تم سمجھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ایک چیز اور بتائیں کہ طلاق کے رجعی میں عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ عورت جو ہے طلاق کی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہوگا۔ طلاق بائن کی صورت میں بھی اگر اس نے طلاق بائن دی ہے لیکن 1 یا 2 دی ہیں، اور وہ طلاق بائن میں چونکہ رجوع نہیں کر سکتا، تو عدت گزرنے کے بعد بھی دوبارہ میاں بیوی اگر رضامند ہوں تو دوبارہ سے تجدید نکاح کے بعد میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ ماں سوا ایک تیسری طلاق اگر وہ دے دیتا ہے شوہر، تو وہ شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن اس عدت کے دوران کا جو خرچ ہے، جو نان نفقہ ہے، وہ عورت کا، وہ شوہر کے ہی ذمہ داری میں آتا ہے۔ جس طلاق میں طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہو، یعنی جو ان سے بھی طلاق دیا، جو ہم نے ایک چیز اور میں آپ کو تھوڑی سی کلیئر کر دوں، کہ وہ طلاق جس کا ہم نے اس رکوع میں شروع میں پڑھا کہ تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی تم نے چھوا نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی عورتوں کا مہر کے حوالے سے ہم نے یہاں پڑھا ہے، لیکن ایسی عورتوں کو جن کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، چاہے مہر مقرر ہوا یا نہ ہوا، ان کی عدت کوئی نہیں ہے، وہ عدت نہیں کریں گی، 1 دن کی بھی عدت نہیں ہوگی ان کی، کیونکہ عدت کا بیسکلی مقصد جو ہے وہ ہے نسب کا واضح ہونا، کہ اگر پریگنینسی ہے تو وہ شو آف ہو جائے۔ اب چونکہ رخصتی ہوئی نہیں ہے تو پریگنینسی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی صورت میں ان عورتوں کی کوئی عدت بھی نہیں ہوگی۔ اب عورت رخصت ہو کر آئی ہے، اب رخصت ہو کر آنے کے بعد طلاق ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں عدت ہوگی، لہٰذا ہر وہ صورت طلاق کی جس میں عورت عدت گزارے گی، چاہے وہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، ان دونوں صورتوں میں شوہر جو ہے اس عدت کے دوران نان نفقہ ادا کرے گا عورت کو، کیونکہ آیت جو ہے وہ اپنے عمومی حکم رکھتی ہے، کوئی خاص اس نے قید نہیں لگائی کہ اس صورت میں جو ہے صرف نان نفقہ دینا ہوگا، یا صرف اس صورت میں طلاق رجعی میں دینا ہوگا یا طلاق بائن میں دینا ہوگا، اس نے کوئی حکم نہیں لگایا، اس نے صرف یہ کہا ہے کہ متعلقہ عورتوں کو، یعنی جن کو تم نے طلاقیں دی ہیں، تو ایسی عورتوں کو جب کہ وہ عدت میں ہو تو تم ان کا نان نفقہ عطا کرو گے،
تو حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، اور اللہ نے اپنے احکام تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں تاکہ تم سوچو۔ تو چونکہ اپنے عمومی حکم رکھتی ہے لہٰذا اس میں یہ سب صورتوں پر شامل ہے۔ طلاق کی جون سی بھی صورت بنے گی، چاہے وہ طلاق بائن بنے یا طلاق رجعی بنے، ہر صورت میں شوہر کو عدت کے دوران نان نفقہ عورت کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے احکامات تھے طلاق کے حوالے سے، جو اس رکوع میں تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے اور دوسرے احکامات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک جو ہے رکوع نمبر 31 تک ہمارے طلاق کے، رضاعت کے، عدت کے، مہر کے، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ ان کو سمجھیں اور پھر دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کی تفسیر ہے بیٹا۔